हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ, हमद और शुक्रगुजारी के लायक है। अजीजों, आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम में आज आपसे एक बड़े ही हमारे जो मुकद्दम और बड़े ही खूबसूरत मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज सुबह अपने प्रोग्राम का आगाज डिवोशन से करते हैं, खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। तो आज भी हम खुदावन के पाक कलाम को मिलकर सीखेंगे और दुआ मांगेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज प्रोग्राम में एक छोटी सी जो तब्दीली हुई है कि आज म्यूजिक नहीं होगा, आज गीत नहीं होंगे, क्योंकि हमने कुछ बातचीत जो है वो अपने मेहमानों से करनी है। तो इसलिए मुझे इस बात के लिए एक्सक्यूज दीजिएगा कि हम आज आपके लिए जो गीत और ज़बूर है वो लेकर नहीं आ पाएंगे। तो हम वेलकम कहते हैं जी आज अपने इस खूबसूरत मेहमान को जो हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हर सुबह हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम में आप आते हैं। खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। तो आइए हम इस प्रोग्राम में अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अदनान, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग पादरी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज ऐसा मुमकिन किया कि हम सब एक बार फिर आपसे बात करने के लिए और तमाम बातों को जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उन पर गौर व खौस करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं ब्रेकफास्ट शो पर, आप भी देखते हैं और बहुत सराहते हैं इस बात को। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। तो इस प्रोग्राम में हम सुबह सवेरे दुआ से इसका आगाज करते हैं और खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। तो डिवोशन आज का जो है उसको हम देखेंगे पुराने अहदनामे से गुज़ात की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 11 से 16 आयत तक, और फिर हम दुआ से इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो खुदा के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। जो लिखा है द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11। फिर खुदावन का फरिश्ता आकर फुरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआस अबीरेजी का था बैठा। उसका बेटा जदौन मैं के कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छिपा रखे। और खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा कि आए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदौन ने उससे कहा, आए मेरे मालिक, अगर खुदावन ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावन ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावन तूने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावन उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना नस्ली में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदा से कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँगा और तू मदियानियों को ऐसा पार लेगा जैसे एक आदमी को। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए अजीजो, हम दुआ मांगे और खुदा का शुक्र अदा करें। आज के इस प्रोग्राम को खुदा के हाथों में दें। खुदावन कदूस मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं रात की हिफाजत के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए। खुदावन तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा के लिए, प्यार खुदावन अदनान आसिफ के लिए, उनकी सारी कमिटमेंट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तमाम बहनों भाइयों के जो कि इस वक्त है खुदावन बाइबल टीवी के जरिए और सोशल मीडिया पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दरख्वास्त करते हैं आज के सारे प्रोग्राम को प्यारा खुदावन तो अपने हाथों में ले। हमारी गुफ्तगू पर तेरा पहरा हो और जलाली यसू जितने भी अजीज इस प्रोग्राम को देखते हैं
اس کے وسیلے سے برکت پائیں. یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آمین. آمین. خدا نبی بڑا ہی خوبصورت ورد ہم نے جو تلاوت کیا، تھوڑا سا ہم مل کے اس پہ تھوڑا سا ریفلیکشن جو ہے اس کو مل کر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی مصیبت میں تھے اور خداوند سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جدعون جو ہے، گیڈین جو ہے، وہ بھی ہم سے کہتا ہے کہ دیکھ تو نے لوگوں کی آواز کو سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور خداوند سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو میرے ساتھ ہوں. اور وہ کہتا ہے جی میں تو بہت غریب مسیح کے گھرانے سے اور سب سے چھوٹا وہ، تو کہتا ہے کہ جی میں تو کیسے تیرے لوگوں کو بچاؤں اور کیسے میں ان کی مدد کروں. تو خداوند اسے انکریج کرتا ہے. داؤد اور موسیٰ جو یہ جدعون ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اپنے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اپنی جو حیثیت ہے، اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے خداوند پر بھروسہ توکل کرتے ہیں اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے، خداوند میں کامیابی بخشتا ہے. موسیٰ بھی خداوند سے کہتا ہے کہ میں کیسے جاؤں، کیسے فرعون کے سامنے جاؤں اور تیرے لوگوں کو رہائی دوں، اور فرعون میری بات کو نہیں سنے گا. اور پھر وہ یہ کہتا ہے جی میں تو فصیح نہیں ہوں، میں فلوئنٹ نہیں ہوں. تو ہم اپنی زندگی میں جب اس بات کو دیکھتے ہیں، لاسٹ نائٹ میں ایک جگہ پر اس بات کو کنڈکٹ کر رہا تھا تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو یاداشت ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ہماری جو میموری ہے، اگر کسی کی میموری چلی جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی جو یاداشت ہے اس کو ذرا دیکھیں، سوچیں، ٹرائی ٹو ریکلیکٹ اوور مائنڈ کہ خداوند نے کیسے ہمیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر ہمیں خداوند لے کر آیا ہے، اور خداوند کی یہ مہربانی ہے. اور ہم جب اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی حیثیت، اپنے جو اسٹیٹس ہے اس پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا جو تجربہ ہے، خداوند نے ہم سب کو مزبلہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک نوجوان لڑکا جو ہے، وہ ابھی بھی میرے لیے اب نوجوان لڑکی ہے. جب میں پرنسپل کے طور پر آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اپنے پرنسپل جو تھے، وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر، وہ یاد آ جاتے ہیں. بڑی موٹی موٹی اینکیں اور جناب وہ بڑا سا پیٹ اور تو سفید سر. تو آپ نوجوان ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو اتنی عزت دی. بہن بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسٹر عدنان آصف جو ہے یہ پرنسپل ہیں سینٹ جوزف ہائی اسکول راولپنڈی. ایک جگہ ہے لال پور کی، وہاں پر جو ڈائسز ہے وہاں پر آفس بھی ہے، بشپ صاحب وہاں پر ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ سیڈل ٹاؤن راولپنڈی میں جو اسکول ہے اس کے پرنسپل رہے. پھر میرا جو اسکول ہے مری روڈ پر سینٹ پیٹرک اسکول، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، بڑی پریولیج کی بات ہے کہ آپ اس ادارے کے پرنسپل رہے جہاں سے میں نے تربیت حاصل کی، سینٹ پیٹرک راولپنڈی سے. اور ہمارے کوآرڈینیٹر بھی ہیں سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے، تو بہت محنت کرتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا مزید ہمیں بتائیے گا اپنے کام کے حوالے سے کہ کیسے آپ اس خدمت میں بھی آئے، اور یہ جو اسکول کا پرنسپل ہونا اور ساتھ ساتھ سوشل ریفارمر کے طور پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں مزید بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چانس دیا، موقع دیا تاکہ میں بھائی جان کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں. میرے بھائی جان بھی آ گئے ہیں، میں ان کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں. یہ بریک فاسٹ شو ہے. ہیلو. اچھا، جسٹ ابھی اسکول سے واپس آیا اور یونیفارم بھی نہیں اس نے اتارا. سو ہی آلسو لوز ٹو سی یور شو. تو ہم دونوں جب واپس آتے ہیں اسکول سے تو مل کر ہم دیکھتے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس خدمت کے لیے مجھے چنا اور میں اس خدمت میں ہوں. اور ٹیچنگ از اے پروفیٹک پروفیشن، جیسے میں ہمیشہ اپنے اسٹاف ممبرس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور یہ ایک ووکیشن ہے، ایک بلاہٹ ہے جو خدا ہمیں بلاتا ہے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس میں کمٹمنٹ، سنسیریٹی، آنیسٹی چاہیے. اور اگر ایز اے بینگ اے ٹیچر اگر میرے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں دین اٹ از ناٹ دا رائٹ پروفیشن فار می.
تو آج کی تلاوت جب پادری صاحب کر رہے تھے تو میں بڑے غور و غوض سے سن رہا تھا اور اس کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا نے مجھے کیسے چنا، اور اپنے ایمان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کس طرح اپنے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے اور کہاں سے اس نے مجھے کہاں تک لے کر آیا، تو یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، خاص طور پر ایجوکیشن میں۔ سو ایون ایز اے اسٹوڈنٹ، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو، اپنی گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا تھا اور انہیں پڑھاتا تھا، اور فری آف کاسٹ، کبھی میں نے ٹیوشن چارج نہیں کی۔ اور اس طرح جب میں آگے بڑھا تو ایسے جیسے کہ خدا مجھے بلاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ نہیں تو آ، اس طرف آ، یہ تیرے لیے ہے، اور اس طرح تو اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی خدمت کر۔ سو ٹرسٹ ان گاڈ۔ آج کی جو میں تلاوت میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح خدا پر ایمان اور بھروسہ، کہ اس ایمان اور بھروسے نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ بیکاز آئی ریممبر جب پادری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو اس میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ خدا نے کہا آئی ہیو کاروڈ یو آن مائی پام، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں پہ تجھے جو کھودا ہوا ہے، تو میرے ہاتھوں کی لکیروں میں ہے۔ اور یہ بھی آیت مجھے یاد آ رہی تھی کہ جس میں کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ تو یہ مجھے ایک طرح سے تقویت ملی آج کے پاک کلام سے کہ خدا نے مجھے کس طرح سے، کتنے محبت سے اور پیار سے اور بڑی مہربانی سے مجھے آج اس تک اسٹیٹس تک پہنچایا۔ میں نے سٹارٹ کیا ایز اے ٹیچر، لیکن یہ میرا 5واں اسکول ہے ایز اے پرنسپل۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس کی بڑی شفقت ہے کہ اس پروفیشن میں بینگ اے پرنسپل یہ میرا 5واں اسکول ہے، اور میں بڑی محنت سے کوشش کرتا ہوں کہ جس خدمت کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے میں اس میں وفاداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنا 100% دوں۔ تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں اپنے ایمان اور بھروسے اور عاجزی اور حلیمی کے ساتھ اپنے پروفیشن کو 100% دیتا ہوں تو اس کے عوض میں خدا مجھے بہت سی بلیسنگز دیتا ہے۔ انکاؤنٹیبل بلیسنگز میں نے خداوند سے ریسیو کی ہے، اور وہ بلیسنگز میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کو دیکھتا ہوں کہ خدا کس طرح میرے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے، امپرومنٹ لے کر آتا ہے، ڈیولپمنٹ لے کر آتا ہے، اور ابو آل چینج لے کر آتا ہے۔ تو اس ساری کاوش، اس ساری محنت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ جیسے لوگ شامل ہیں جو میرے ایز اے مینٹور ہیں، جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے تجربات سے میں سیکھتا ہوں۔ جب آپ مجھے شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ تو مجھے اور زیادہ تقویت ملتی ہے، مجھے موٹیویشن میں ملتا ہے، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میں اس راہ پر ہوں جو اس راہ پر آپ چل چکے ہیں، میں وہ مسافر ہوں جس کا آپ سفر کر چکے ہیں۔ سو آئی ٹرائی ٹو فالو یور فٹ اسٹیپس۔ سو وہ میرے لیے بڑی ہی تقویت اور موٹیویشن ہے، اور میں اس میں کر رہا ہوں۔ عمران، ہمیں اس بات کے لیے بڑی خوشی ہے کہ آپ اتنے پیشنیٹ ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کر۔ تو میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم آئندہ کے جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ان تمام باتوں کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو تھوڑا سا میں جو پہلے ہم نے جو پروجیکٹ کیے انڈر دا امبریلا آف سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اور آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے بھی، آپ کی اہلیہ بھی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا، تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس کام کے بارے میں بتائیے گا جو اس سے پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کر چکے ہیں، اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اس پروگرام کو لے کر۔ جی پادری صاحب، اٹ از این آنر فار می کہ آئی ایم پارٹ آف یو، سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ کا میں پارٹ ہوں، میں اس کا حصہ ہوں، اور اس خدمت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو لاسٹ ایئر ہم نے جو غریب بچے تھے، جو ڈیزرونگ بچے تھے، اسلام آباد، راول پنڈی
اور گجر خان میں. ہم نے 3 جگہوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور ان بچوں کے لیے ہم نے گلوز، کیپس، ساکس، کچھ کینڈیز، کھانے پینے کی چیزیں ہم نے ان کے لیے ارینج کی لاسٹ ایئر بیفور کرسمس. تو بہت دھند کا موسم تھا، بہت مشکل تھا. جب مجھے یاد ہے میں گجر خان گیا تو وہاں پر لوگ میرے انتظار میں تھے کیونکہ ان کو میں نے آلریڈی بتایا ہوا تھا، اور وہ ہمارا بڑا ہی سکسیسفل پروگرام رہا. تو وہاں پر ہم نے بچوں میں یہ چیزیں بانٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پریکٹیکل تھا اور لوگ بڑے خوش تھے. ان کے پیرنٹس بڑے شکر گزار تھے کیونکہ سردی کے موسم میں اگر کسی کو گلوز مل جاتے ہیں، ساکس مل جاتے ہیں، کیپس مل جاتی ہیں یا کچھ اس طرح کا مٹیریل، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ ہیلپ. اور عدنان اس میں اچھی بات یہ تھی کہ ہم نے جو ایک ٹارگٹ رکھا تھا اس سے بڑھ کر ہم نے کام کیا تھا کہ جی بہت سارے ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم سوچ ہی سکتے، لیکن وہاں پر بھی اسلام آباد میں، گجر خان میں اور دیکھیں جو جیسا آپ بتا رہے ہیں وہاں پر آپ پہنچے. اور کووڈ کے دوران جو فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی وہ بھی ہاں بڑی جی، کامیاب ہوئی، اس وہ کے بھی بارے میں بہت کامیاب تھی جی. اور لوگوں نے اس بات کو بہت سراہا اور وہ بڑے شکر گزار تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جن تک کوئی نہیں پہنچتا، جو ڈیزرونگ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت کامیاب تھا. اور ڈیفینیٹلی وہ سوشل ہارمنی اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کے امبریلا کے نیچے ہوا. تو ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے سے اس خدمت کو لیا. ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کووڈ ابھی بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. بلکہ آسو میں نیوز سن رہا تھا تو یہاں پر ابھی انہوں نے بہت ساری افریقن کنٹریز ہیں جن پر انہوں نے ٹریول ریسٹرکشن جو لگا دی ہیں اور بہت زیادہ خطرہ ہے. تو جو ابھی جو صورتحال ہے وہاں پر اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، اور خاص طور پر جو ہمارے کرسچنز ہیں، جو بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سے تعلق، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ نے مجھے تھوڑا سا بتایا بھی تھا اس بارے میں کہ وہاں پر جو بچے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں، خاص طور پر جو بچے 9th-10th میں ہیں اور جو بورڈ کے ایگزام کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کی صورتحال کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ اگر بتا دیں. جی، جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا اور کووڈ کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے. اور لیکن خدا کا شکر ہے کہ پہلے سے کافی کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پاکستان میں بہت زیادہ وبا پھیلی ہے ڈینگی فیور کی. ہاں جی، ہاں جی، ہاں، ڈینگی بھی ہے، کرونا بھی ہے، اور یہ بالکل ختم نہیں ہوا لیکن خدا کا شکر ہے کہ پہلے سے کم ہوا ہے. اس کووڈ کے بعد جب 50% اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسکول سٹارٹ ہوئے تو بہت کم بچے ہمارے پاس واپس آئے. اور جب اب چونکہ پورے مکمل طور پہ اسکول کھلے ہیں تو ہم نے جب مکمل اٹینڈنس چیک کی ہے تو اس میں بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ چکے ہیں، وہ واپس نہیں آئے. جب نے ہم ان کے گھر تک اپروچ کی، پتہ چلا تو یہ سب سے بڑا جو ان کا ایشو سامنے نہ آیا وہ یہ تھا کہ کووڈ کے دوران بہت سے پیرنٹس کی جابس چلی گئی ہیں اور بہت سے پیرنٹس ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی اسکول کی فیس پے کر سکیں، کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ان کی ایجوکیشن کو. اور جو بڑے لڑکے تھے، افسوس کی بات یہ ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے، کہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو. تو اس واسطے وہ اسکول ابھی نہیں آ رہے. لیکن جو آ رہے ہیں، جو وہاں پر جو اسکولز ہیں ان کے اندر جو کرسچن بچے ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہیں کہ وہ اپنی فیس نہیں دے پا رہے اور جس کی وجہ سے ان کے لیے اسکول. تو ویلکم بیک. ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اچھا، نیند تک آواز میری نہیں پہنچ پا رہی، شاید نیٹ کا پرابلم ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عزیزو ہم خدا کے پاک کلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کریں. ویلکم بیک عدنان، شاید نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. جی، آپ بات کو جاری رکھیں اور بتائیے ہمیں مزید. جی، تو میں بتا رہا تھا کہ 9th اور 10th جو بچے بورڈ ایگزامس میں بیٹھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ان کا یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جب ہم نے ان کے ایڈمیشنز بھیجنے تھے تو بچوں کے پاس اتنی فیس نہیں تھی کہ وہ اپنے ایڈمیشنز بھیج سکے بورڈ کے لیے.
تو پھر ہم نے آپ جیسے کچھ لوگوں سے میں نے ہیلپ کی لی، بات کی، کچھ میں نے اپنی پاکٹ سے کر کے ہم نے پے کیا. تو ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو رات کو کال سینٹر میں کام کرتے ہیں اور صبح اسکول آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بیچارے کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور رات کو کام کرتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی فیس پے کرنے کے لیے، لیکن وہ انفارچونیٹلی کلاس میں کنسنٹریشن نہیں ان کی ہوتی کیونکہ وہ رات کو جاگ کے آئے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کچھ ہمارے پاس پیرنٹس ہیں جو سنگل مدرس ہیں، جو سیپریشن ہو چکی ہے، یا کسی کے پیرنٹس، کسی کا ہسبینڈ یا وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، جو عورتیں ہیں ان کے گھروں میں وہ کام کر کے تھوڑا بہت اپنے گھر کا چلاتی ہیں اور کچھ فیس دیتی ہیں. لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے جو بچے فیس دیتے ہیں ان کا ان کا کانفیڈینس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. جن بچوں کی پینڈنگ فیسز ہوتی ہیں، بکس نہیں ہوتی، جن کے پاس کاپیز نہیں ہوتی، جن کا پراپر یونیفارم نہیں ہوتا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے اپنے آپ کو کیسے فیل کرتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا جو لیول آف کانفیڈینس کیسا ہوتا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ جو بروکن فیملی سے خاص طور پہ آتے ہیں یا آرفنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے جو ہیں وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. آئی فیل فار دیم. میں کرتا ہوں، میں اپنی پاکٹ سے بھی کر لیتا ہوں، لیکن آئی تھنک اف دیر آر سم مور پیپل ٹو ہیلپ دیم، ٹھیک ہے، دیٹ وڈ بی گریٹ، تاکہ وہ پڑھ سکے، وہ کامیاب ہو سکے، ایٹ لیسٹ میٹرک کر سکے. اور اگر اس کے بعد اگر کوئی کالج یونیورسٹی تک کسی ایک بھی بچے کو، دو بھی بچوں کو کرتے ہیں ہم، تو وہ بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک خاندان، ایک بچہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو ایک پورا خاندان کامیاب، بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بی دی فیملی. کتنے کرسچن بچے ہیں آپ کے اسکول میں؟ ابھی میرے پاس 450 بچے ہیں. تو جو جن کو ہم کہہ سکتے جو کہ پرائورٹی لسٹ پہ جن کو ہم لے کر اگر آئیں، تو وہ کتنے بچے ہوں گے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو بلو دا مارجن جس کو آپ کہہ لیں کہ جو واقعی جینوئنلی جو ڈیزرو کرتے ہیں، اپنی فی جو ہے نہیں دے پا رہے، اور اگر وہ میٹرک ایگزام نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پیرنٹس پڑھانا چاہتے ہیں، فیسلٹیز اویلیبل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی صرف فی کی وجہ سے. اور کتنی داخلہ فیس کتنی ہے اس کی؟ اس کی تقریباً ہے کوئی 3,000 روپیہ. 3,000. تو یہ ایک بچے کی جو ہے اس کے جانے کے لیے بورڈ میں بیٹھنے کے لیے. جی جی. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہے؟ مطلب ظاہر ایگزیکٹ نمبر تو فگر تو نہیں ہوئے گی، لیکن ایک پرسنٹیج جو اگر آپ مجھے بتا دیں کتنے آپ کہہ سکتے ہیں. میں جو دیکھتا ہوں تقریباً more than 50% جو ہیں وہ ہمارے پاس غریب بچے ہیں. Oh my God. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر 200-250. جی 200-250 بچہ جو ہے وہ بہت غریب ہے، جو کہ بالکل نہیں افورڈ کر سکتے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو آپ کے کیا ایکشن پلان جو ہے ود دا ہیلپ آف شیڈو یا باقی جو ہمارے بہن بھائی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ایکشن پلان کیا کوئی ہے آپ کو؟ کیسے ہم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، تو کیا ایک جو کوئک ایکشن ہم کیسے لیں تاکہ ان کے جو ایڈمیشن ہے وہ جا سکیں، تو کیسے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ ہم فرسٹ آف آل جو ہماری پرائیورٹی ہو وہ بورڈ کلاسز ہوں، جو بچے بورڈ ایگزامس میں اپیئر ہوتے ہیں، تاکہ وہ اگر مس کر گئے تو وہ پھر ڈراپ آؤٹس میں آ جائیں گے، وہ پھر آگے نہیں پڑھ سکیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو اگر ہم مجھے میرے جو ذہن میں جو کوشچن آ رہے ہیں اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک ان کے جانے چاہیے؟ جی ان کے ابھی تو چلے گئے ہیں، تو ابھی آگے جانے ہیں تقریباً میرے خیال مئی میں، نہیں سوری مارچ اپریل میں، مارچ اینڈ اپریل. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اینڈ آف دیٹ فیبرری جو ہے وہ فی اینڈ آف فیبرری، ایون جنوری تک ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کبھی کبھی گورنمنٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتی تو بیفور ٹائم ہم سارا کچھ ارینج کر سکیں. بالکل. اچھا یہ ان بچوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جو کہ جو میٹرک کے جنہوں نے 9th کے بھی بورڈ ایگزام ہے؟ 9th بھی بورڈ ہے اور 10th بھی بورڈ ہے. اچھا یہ سیپریٹ ہو. یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں کرسمس کے فوراً بعد ہمیں ان بچوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے.
جی تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل جی. تو اپارٹ فرام دیٹ جو باقی جو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک انالیسس کیا تھا اور ہم نے ایریا جو مارک کیے تھے جہاں پر بچوں کو سردی کے کپڑے جو پہنچائے گے اور باقی چیزیں جو، تو ابھی بھی انہی ایریاز میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ کچھ اور ایریاز ہیں آپ کے ذہن میں؟ نہیں، میرے ذہن میں کچھ اور ایریاز بھی ہیں. تو ان میں لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے اسلام آباد میں گئے تھے ہم، راول پنڈی میں آریہ محلہ کو ہم نے ٹچ کیا تھا، اس کے بعد گجر خان کو کیا تھا. اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا ہماری مدد کرے تو ہم اس کو تھوڑا اس اپنے دائرے کو، اس خدمت کو اور زیادہ بڑھائیں. ٹھیک ہے، اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بچے جو ہیں ہمارے اقبال ٹاؤن میں ہیں. اقبال ٹاؤن میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت ضرورت ہے، بہت قریب ایئرپورٹ کے قریب ہے. اقبال ٹاؤن کو اور شمس آباد اور آف کورس آریہ محلہ میں بھی ابھی بھی لوگ تو وہی ہیں، ان کی ضروریاتیں بھی وہی ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم گجر خان، اسلام آباد، اقبال ٹاؤن، شمس آباد اور آریہ محلہ، ہم 4-5 جگہوں کو میرے ذہن میں ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کو، غریب بچوں کو، ایون وہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے، تو ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. ضرور نان، ہم آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی ساری کاوش کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طریقے سے جیسے پہلے ہم کام کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم تندہی سے کام کریں گے، اور خدا ضرور ہماری مدد کرے گا. اس سے پہلے کہ ہم بیکاز آپ اسکول سے آئے ہیں اور کافی تھکے ہوئے بھی ہوں گے، کافی آپ کی مصروفیات ہیں، تو کوئی آپ کے ذہن میں جو میسج ہے اگر وہ دینا چاہیں اپنے بہن بھائیوں کو جو کہ ہمارے ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی برڈن، کوئی اپارٹ فرام دیٹ جو پروجیکٹ آپ کے من پہ ہو یا بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ موقع آپ بات کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. میرا بائبل ٹی وی گلوبل سے یہ پیغام ہوگا ہم سب کے لیے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ہمارا فیوچر ہے. تو اگر ہم آج ان کی ہیلپ کریں گے تو یہ کل کو کسی اور کی ہیلپ کریں گے. میں جب بھی بچوں سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ آگے کسی اور کی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم جو پاکستان میں سچویشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ہماری کمیونٹی کے لیے بہت سی جو ایسی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ابھی سنگل نیشنل کریکولم کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ناظرہ قرآن جو ہے ابھی مسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسلامیات بھی ہے، ناظرہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جبکہ ہمیں ابھی اپروول بھی نہیں ملا تو ابھی ہمیں بہت زیادہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو ایمان میں بھی مضبوط کرنا ہے، اور ان کو فائنینشلی بھی اگر ہم کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کرنا ہے، تاکہ وہ مضبوط اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سر اٹھا کر جی سکیں. تھینک یو عدنان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور میں چھوٹی سی دعا آپ کے لیے کرنا چاہوں گا سارے پروجیکٹ کے لیے، اور پھر ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو آپ اپنی باقی مصروفیات میں آپ اس کام کو اپنے لے کر بڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے ہم عزیز و دعا مانگے. خداوند قدوس پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا زور، تو ہماری قوت ہے. خداوند ہم تیرے بندہ کے لیے، مسٹر عدنان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور سارے اس کام کو جو وہ ہمارے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اس کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند تو نے بڑی برکت دے، ہر قدم پر ان کی سہایتا کر، سب ضرورتوں کو پورا کر، اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنے جلال، وحی اور بزرگی کے استعمال کر، بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام میں، آمین. آمین. تھینک یو. آپ کو خدا بڑی برکت دے. تو پھر آپ سے ضرور مزید بھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی آپ سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی بہن بھائیو، یہ تھے ہمارے ساتھ عدنان آصف، جو کہ پرنسپل ہیں سینٹ جوزف اسکول لاگڑتی راولپنڈی سے. تو وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو سچویشن وہاں پر مسیحوں کی
اور اسکول کے اندر جو بچے وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں ان کے جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں ہم بتا رہے تھے. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. آج جو ورد خداوند نے مجھے دیا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے ڈیوٹیز پہ. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کل میں نے اس بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے فرائض ہیں، جو خداوند نے ہمیں جو رسپانسبلٹیز دی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بھی بانٹا تھا کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کاموں کو کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. اور ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، اس کام کو نہیں کرتے، تو خداوند کے سامنے جب ہم جائیں گے تو خداوند کے اگر کہے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جو میں تمہیں نہیں جانتا. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم چند آیات جو ہیں اس کو تلاوت کریں گے. 2 کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت سے 8 آیت تک. ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا میں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں. کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں. اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک اس طرح تسلی میں بھی ہو. آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. شیئرنگ کمفرٹ، آرام اور چین میں دوسروں کو شامل کرنا. وہ جو کہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، جو کہ تکلیف میں ہے، مایوسی کا شکار ہے، جو کہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. وی آر انڈر دا obligation ٹو شیئر our comfort with them. کرنتھس کی کلیسیا کو جب پالوس رسول خط لکھتا ہے تو کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کرنتھس کی کلیسیا بڑی خوبصورت کلیسیا تھی، امیر کلیسیا تھی، تمام طرح کی ان کے پاس روحانی نعمتیں اور برکتیں بھی تھیں. اگر آپ پہلا کرنتھیوس کا 13 باب پڑھیں، پالوس رسول اس کلیسیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. ان کے اندر یہ خوبصورتی تھی. ڈاکٹرینلی they were very strong. علم دانش سے معمور تھے، روپیہ پیسہ ان کے پاس تھا. But there was one problem in that church. There was a lack of love. محبت کا فقدان تھا. عزیزو، آج اگر ہم گلوبلی، لوکلی اگر اس چیز پر ہم دھیان دیں جو کلیسیا کی حالت ہے عالمگیر سطح پر یا مقامی سطح پر، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر there are so many churches internationally, those who are very strong, very wealthy. There's nothing lack of anything in their lives. جن میں یورپ کی کلیسیاں ہیں، امریکہ کینیڈا کی کلیسیاں ہیں، UK کی کلیسیاں ہیں. خداوند نے بڑی برکت دی ہے. But there's one problem, there's one drawback. All these churches, those who are financially, they are very strong, they are very sound, but they are not ready to share their resources with the other churches. The churches, those who are poor. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس لیے پالوس رسول
اس بات کو لکھتا ہے کہ وہ جو کہ مصیبت میں ہے، جو کہ پریشانی میں ہے، ہمیں ان کے ساتھ اس چین کو، اس آرام کو، ان وسائل کو ہمیں ان کے ساتھ بانٹنا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس تمام اطمینان کو، ان تمام وسائل کو ہم بانٹیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب، اس کی پہلی آیت میں خدا ان کا کلام ہوتا تھا کہ میرے لوگوں کو تسلی دو، تسلی دو، گیو دیم کمفرٹ۔ ابھی جب میں اس بات کو سن رہا تھا، جو بات مسٹر عدنان جو ہے ہمارے ساتھ بانٹ رہے تھے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ ان پیرنٹس کی جگہ ہوں، ان بہنوں بھائیوں کی جگہ ہوں جن کے بچے صبح سویرے اٹھ کر فیس کا تقاضا کریں، اور باپ یا ماں وہ ان سے آنکھیں چرائیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بیٹا، ہم آپ کو اسکول نہیں بھیج سکتے، ہم آپ کی فیس نہیں دے سکتے۔ Can you imagine how the parents they are feeling about that? Can you imagine they can live peacefully? They can work peacefully. They can concentrate on their work. کیا وہ باپ جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کسی مل میں کام کرتا ہے یا کسی اور جگہ کسی آفس میں کام کرتا ہے، کیا وہ اپنے کام پر دھیان دے سکے گا جب اس کو یہ احساس ہو کہ آج میرا بیٹا یا میری بیٹی اسکول نہیں جا سکے، ان کی فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی کے ساتھ الزام دے، ان کی ججمنٹ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، فلاں شخص جو ہے وہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کی زندگی جو ہیل بنی ہوئی ہے، جس میں نشہ ہے، جس میں چوری چکاری ہے، انفیئر مینز ہے، رشوت لینا ہے، اور اس طرح کے جو الٹے سیدھے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک شغل کے طور پر، ایک ہابی کے طور پر کرتے ہوں۔ There are so many other reasons behind that۔ اگر کوئی شخص اس لیے رشوت لے رہا ہے کہ اس رشوت لے کر تو اپنے گھر کا انتظام کر سکے گا، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر سکے گا، یا کوئی شخص ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے he start taking the drugs، وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی اور غلط طریقہ کار اپنا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے for the sake of his family۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بہت آسان ہے یہ کر لینا، کہہ لینا، لیکن وہ بہن بھائی جو اس صورتحال میں سے گزرتے ہیں، جن کو یہ پتا ہو کہ میرے گھر میں آج اناج نہیں ہے، آج خوراک نہیں ہے، میں کس منہ سے اپنے گھر میں جاؤں گا؟ میرا بیٹا یا بیٹی صبح میرے سے فیس پوچھیں گے، کتابوں کے لیے پیسے مانگیں گے، میں کہاں سے دوں گا؟ کرسمس کے موقع پر جب دوسرے بچے اچھا لباس پہنیں گے، میرے بچے اگر لباس نہیں پہنیں گے، محرومیت کا شکار ہے۔ آپ پیرنٹس ہوتے ہوئے اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف ہونا تو بخار ہو، خدا نخواستہ کوئی اور تکلیف ہو، میں آرام سے چین سے بیٹھ جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میں اس کو کہوں گا چلو ہاسپٹل چلو، آپ کو دوائی لے کے دوں۔ عزیزو، بالکل یہ سچ ہے۔ ہم اپنی تکلیف کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ اور یہی ہمارے خداوند کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے چین کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہم کا کلام بتاتا ہے عبرانیوں کے خط کے 12 باب میں، خداوند نے ہماری خوشی کے لیے فار دا سیک آف آر ہیپینس ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ فار دا سیک آف آور پیس، آور کمفرٹ، آور لائف
He gave his only begotten son. اور اس کرسمس کے موقع پر میں نے درخواست کی تھی آپ سے کہ آپ اگر بچوں کے لیے کپڑوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پلیز ڈو کانٹیکٹ می. اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اپیل کی تو بہت سارے بہن بھائیوں نے, میں نے 50 چلڈرنس کے لیے کہا تھا لیکن ہم نے مور دین 300 چلڈرنس کو جو ہے نا سپورٹ کیا تھا. اس طرح جب ہم نے کووڈ کے دوران خوراک کے لیے بھیجا لوگوں کو وہاں پر, تو کراچی میں, اس کے علاوہ لاہور میں, گجرانوالہ میں, گجر خان میں, راول پنڈی میں ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کی, تو آپ لوگوں نے ساتھ دیا. I really appreciate that. ابھی بھی ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمیں ان بچوں کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے, کرسمس کا موقع ہے, ہم سب بڑے خوش ہیں اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے. جہاں تک بات ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی, یہاں پر بچوں کی ہیلپ کرنے کی, آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کیجیے. لیکن جیسے میں کرسمس سے, اس تہوار سے بڑھ کر میں ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ بچوں کے لیے کنسرن ہوں. وی گٹ ویری شارٹ ٹائم. جیسے کہ ابھی عدنان صاحب نے بتایا کہ مارچ میں ان کی فیس جانی ہے, اینڈ اٹس اونلی اباؤٹ 3000 روپیز, ناٹ دا پاؤنڈ. پتا کتنے بنتے ہیں؟ ناٹ مور دین 20 پاؤنڈ. ایک بچے کے فیوچر کی بات ہے, اس کے داخلے کی بات ہے. 10 سال اگر ایک بچہ محنت کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور یہ ایک ایسا گیٹ وے ہے کہ جہاں پر اس نے میٹرک کے یا 9th کلاس کے اپنے ایگزام دینے ہیں, اور وہ 3000 روپے, پتہ نہیں ہم اپنے یہاں پر بچوں کے لیے کتنا خرچ کر دیتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے, میں خود اس بات کے لیے شرم محسوس کرتا ہوں جب ہم فاسٹ فوڈ کے لیے, پیزا کے لیے, برگر کے لیے, I don't want to take the name of all these shops, food جو چین ہے, میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا, لیکن you can imagine for the sake of dear player ہم وہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. ہم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ 3000 روپیہ. ابھی جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے, جو لیٹسٹ مجھے جو تھوڑا سا آئیڈیا ہے, وہ 231 روپیہ ہے. 231 روپیز, 231 روپیز equivalent to 1 pound. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 پاؤنڈ جو ہے وہ کتنے بنتے ہیں, اور 20 پاؤنڈ سے اگر آپ ایک بچے کی مدد کر دیں گے, وہ اپنا ایڈمیشن کرا دے گا, وہ میٹرک کے ایگزام میں بیٹھ جائے گا, خداوند دیکھے گا. خداوند آپ کو, وہ شاید آپ کو نہ جانتا ہو, وہ آپ سے واقف نہ ہو, لیکن خداوند تو جانتا ہے. پریکٹیکل سٹیپس لیں, مدد کریں بچوں کی, اپنے آرام اور چین میں ان کو شامل کریں. عزیزو, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے, تو خداوند کہتا ہے کہ اگر تم مسکین کی آواز کو سن کر اپنے کان بند کر لو گے, تو جب تم پکارو گے میں بھی تمہاری آواز نہیں سنوں گا. مجھے تمہاری عیدوں سے, تمہارے نئے چاندوں سے خداوند کہتا ہے کہ نفرت ہے, مجھے تمہارے ہدیوں سے کراہیت ہے. کیونکہ جب ہم ان لوگوں کی آواز کو نہیں سنتے جو پکار رہے ہیں, جن کی آنکھیں اس انتظار میں ہیں کہ کب کوئی ہماری مدد کرے گا, عزیزو خداوند کی مدد کر دے گا. خداوند زور ہے, وہ قوت ہے, لیکن آپ اپنی برکات کو کھو دیں گے. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے, میری آپ سے یہ بنتی ہے کہ پلیز کم فارورڈ, لیٹ us join our hands and we'll work together for the uplift of all these children and the people, those who are suffering in Pakistan and in India, because I'm working on that. Last night I had a very successful meeting, and we are going to plan something for next year. دعا کیجیے گا کہ خداوند ایسا ممکن کرے کہ I'll go to India.
تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. خدا ان کا شکر ہو کہ ہم چاہے کسی بھی کنٹری سے ہیں, کسی بھی خاندان سے ہیں, لیکن خدا یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے سبب سے ہم سب آپس میں ایک ہیں, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو آئیے اس کام کو مل کر کرتے ہیں. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جب مل کر کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی اسٹوری کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا. ایک دفعہ کچھ پرندے جو ہیں وہ ایک جال میں پھنس گئے. ایک شکاری نے جال لگایا ہوا تھا اور وہ پرندے اس جال میں پھنس گئے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے اس جال میں سے نکلیں. کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا کہ جی ہم اپنی چونچ سے اس جال کو کاٹتے ہیں اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. ایک جو پرندہ تھا اس نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہم سب مل کر زور لگائیں گے اور جال کو لے کر اوپر اٹھیں گے تو ہم اس میں سے نکل پائیں گے. لیٹس ورک ٹوگیدر. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب نے, پرندوں نے جو جال میں پھنسے ہوئے تھے, انہوں نے زور لگایا, اکٹھے انہوں نے اڑنے کی کوشش کی. پہلے الگ الگ سے وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اکٹھے مل کر زور لگایا اور وہ جال اوپر اٹھا اور پرندے اس کے نیچے سے اڑ گئے. دس از اے اسٹائل, دس از اے پیشن. اگر آپ مل کر زور لگائیں گے تو یہ جال جو کہ ابلیس کی طرف سے بچھایا گیا غربت کا, میں غربت کو برا نہیں سمجھتا. غریب پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ غریب مرنا جو ہے یہ سارا ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. It's not a sin to born poor, but if you're dying poor, there is something wrong. یا تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا, یا آپ خود کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک ابلیس کا بہت بڑا اختیار ہے. خدا ان برکت دینا چاہتا ہے. اس سے ابراہیم کو برکت دی, اس نے کہا میں قوموں کو برکت دوں گا تیرے سبب سے. خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, لیکن یہ ہم پہ منحصر ہے کہ خداوند نے جو نعمتیں اور برکتیں ہمیں دی ہیں ان میں ہم دوسروں کو شامل کریں. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے سامنے. عزیزو, اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, خداوند کے تخت عدالت کے سامنے بہت سارے لوگ جائیں گے جو کہیں گے جی ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا, ہم نے بیماروں کو چنگا کیا. خداوند کہے گا کہ میں تمہیں نہیں چاہتا, میرے سامنے سے دور ہو جاؤ, کیونکہ یہ سب کچھ تم نے اپنے جلال کے لیے کیا ہے, اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لوگوں کا نام لے لے کر ان کو دکھا کر انہوں نے ملینز بنائے ہیں, لیکن انہوں نے لوگوں کی اپلفٹ کے لیے کچھ نہیں کیا. تھنک اباؤٹ دا مشنریز دو وینٹ انٹو سب کانٹیننٹ, جنہوں نے غربت میں, جنہوں نے نامناسب حالات میں, صاف پانی نہیں تھا, جھونپڑیوں میں رہ کر, جہاں پر بجلی نہیں تھی اس وقت, I'm talking about the 18th century, وہ مشنری جو اسکاٹ لینڈ سے, یو کے سے, امریکہ سے, باقی کنٹری سے گئے, اور انہوں نے کیسے مشکل حالات. مجھے یاد ہے ہمارے جو پرنسپل تھے فادر کلارک, فادر مرے, تو وہ جو بچے اسکول نہیں جاتے تھے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے, ان کو گود میں اٹھانا, گندے بچوں کو, اور ان کو لے کر. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں اسکول کیوں نہیں آئے؟ فادر جی مجھے نا بخار تھا. تو بہانہ کرنا, فیس نہیں ہوتی تھی یا کوئی اور چیز, کتاب نہیں کوئی یا کام نہیں کیا ہوا, تو بہانہ بنا کے لیٹ گئے, جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے, میرے پیٹ میں, چھاتی میں درد ہو رہی ہے, تو بخار کا بہانہ کر لیا. تو ان خدا کے بندوں نے لوگوں کو اٹھانا. مجھے یاد ہے سینٹ میری اسکول میں وہ کلینک ہوتا تھا, وہاں پہ لے کے جانا, اور جب انہوں نے کونین کی گولی دکھانی نا, منہ کھولو تو سارا بخار دور ہو جانا. نہیں میں ٹھیک ہوں فادر جی اب. تو وہ اسکول میں بچوں کو لے کے جاتے تھے. They were concerned. وہ ان کو لوگوں کے ساتھ پیار تھا, محبت تھی. آج مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت گھروں کی بات کرتے ہیں, گاڑیوں کی بات کرتے ہیں, مقدمے بازیاں ہیں جو چرچ لیڈرز ہیں, ہزاروں کروڑوں روپیہ مقدمات پہ خرچ کیا جا رہا ہے, ووٹنگ پہ خرچ کیا جا رہا ہے, ووٹ خریدے جا رہے ہیں.
मॉडरेटर बनने के लिए, बिशप बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है. व्हाट अबाउट द कम्युनिटी? ये जो स्कूल थे ना, ये पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको हमने बिजनेस पैरामिड बना दिया हुआ है कि नहीं जी, गरीब के बच्चे जो है वो फीस नहीं दे सकते क्रिश्चियन की, इसलिए हम उनको दाखिला नहीं दे सकते. अमीरों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे जो क्रिश्चियन के उनको दाखिला नहीं देते. अरे भाई, अगर 800 बच्चा जो है वो मुसलमान पढ़ रहा है तो उसमें 20 बच्चे अगर क्रिश्चियन आ जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आप जमा करते जाएं, हमारे स्कूल में भी इतना फंड है, हमारे पास इतने मिलियंस पड़े हुए हैं, लगाने से मिलेगा. जब आप उन बच्चों पर खर्च करोगे तो वो बच्चे जो है वो पढ़ेंगे. आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहो कि नहीं जी, वो इसमें अगर गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, अगर स्वीपर का बच्चा जो है वो सीडर में आ जाएगा तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा. दूसरे नहीं आएंगे जी, बिजनेस कम्युनिटी नहीं आएगी, वजीरों के बच्चे नहीं आएंगे. मैं क्या बोलूं इस बारे में? हम खुद अपनी कौम के दुश्मन. एक आर्टिकल लिखा था दुश्मन कौन, उसमें मेहरबान बिशप जो है मेरे से नाराज भी बड़े हुए. उन्होंने कहा जी क्या हम कौम के दुश्मन है? मैंने कहा जी नो कमेंट्स. बच्चों को, पेरेंट्स को आपने मारा माल रोड पे. जो बच्चे स्कूलों में जाना चाहते थे, हम दुश्मन है अपने कौम के. चाहे आप मेरी बात से नाराज हो, मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन हकीकत बात है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से. आइए दुआ मांगे. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि प्यारे खुदावंद तू हमें बरकत देता है, तू बरकत का चश्मा है. प्यारे खुदावंद मैं दरख्वास्त करता हूँ उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि मुश्किल में है. खुदावंद तू हमारा जोर है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा परवरदिगार है. प्यारे खुदावंद तू उनकी मदद कर और हमें अकल, दानिश और फहम अता फरमा, ताकि खुदावंद हम उन लोगों की फिक्र कर सके, क्योंकि तूने हमारी फिक्र की, तूने मोहब्बत में पहल की, और ये तू चाहता है कि जैसे तूने हमसे मोहब्बत की हम भी एक दूसरे से प्यार करें. प्यारे खुदावंद उनको तसल्ली दें, उनकी हिम्मत बनाए, कमजोरों को दिलासा दें, कम हिम्मतों को खुदावंद हम उनकी हिम्मत बनाए. प्यारे यीशु, मैं एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जो कि इस खिदमत में हमारे साथ हैं. खुदा तूने और ज्यादा बरकत दे, इन तमाम मामला को अपने हाथों में दे. क्रिसमस के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं. बड़ी मदद कर, बरकत दे, हिम्मत, ताकत से तंदुरुस्ती अता फरमा. प्यारे खुदावंद बाकी दिन में तुम्हारी मदद कर. तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कर्जदारों को माफ कर, तुम्हारे कर्ज माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा. उनके बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और मैं अपना इसका फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होते रहे, आमीन. जी जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं. क्रिसमस के 28 तारीख को यानी संडे के रोज सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी, और उसके बाद 2 बजे वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम है, और इसी प्रोग्राम में हम अपने एल्डर साहबान को ऑर्डेन करेंगे. तो आप सबको दावत है कि आप आएं. और इस प्रोग्राम में जो गॉस्पेल सिंगर हैं ब्रदर क्रिस्टोफर जो कि बेडफोर्ड से हैं, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड शायर से भाई ज्ञान जो है वो हमारे साथ होंगे और खुदा की हमदो तारीफ में गीत पेश करेंगे. तो आइए इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए. उसके बाद 5 तारीख को हमारी कैरल सिंगिंग है 2 बजे, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विक्रिफ फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR. और इश्तहारात जो है वो फेसबुक पे मौजूद है. अगर मजीद भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. हमारी जो क्रिसमस की जो इबादत है, क्रिसमस ईव पर यानी 24 तारीख को रात 11 बजे की बात होगी, और उसके बाद सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 1 बजे उर्दू हिंदी में ये बात होगी, सेलिब्रेशन होगी. इस तरह नए साल पर भी रात को, न्यू ईयर ईव पर रात को 11 बजे और सुबह 10:30 बजे, और फिर उसके बाद 1 बजे ये इबादत होंगी, और इनमें पाक शाबी जो है उसकी इबादत भी होगी. तो आप जरूर इन इबादत में शामिल हो. रही बात, अभी आप सोच रहे होंगे सब आप कैसे ये सारा जो काम है इसको करेंगे और आप कैसे इसमें हमारा साथ दे सकते हैं.
تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. ہماری جو چیریٹی کی جو ویب سائٹ ہے www.shgo.org.uk, یا بائبل ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں, BibleTVGlobal.com. تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا میرا نمبر ہے 00447718992824. اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل مجھے کر سکتے ہیں nsamuel21@yahoo.com. تو مزید بھی میں اس بارے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا. تو آپ ضرور اپنے گفٹ جو ہیں بچوں کے لیے دیں, تاکہ ہم جلد سے جلد, میرا جو ٹارگٹ ہے کہ فرسٹ ویک آف دسمبر میں یہ پیسے نیکسٹ ویک جو ہے وہ میں ان کو بھیج دوں عدنان صاحب کو, تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. اگر آپ فیس کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے مجھے بتائیے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ 3,000 جو ہے یہ بچوں کی فیس کا ہے. اگر آپ ایک بچے کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, 2 کو کرنا چاہتے ہیں, دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. اگر آپ جو کرسمس گفٹ ان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, کپڑوں کے لیے, جوتوں کے لیے, تو وہ الگ سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ اس بات کے لیے ہیں اور ان بچوں کے لیے ضرورت کے لیے, ان کے کرسمس گفٹ کے لیے. تو ضرور آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں, ان کو بتائیں اپنے بچوں کو کہ جی یہ جو کام ہے یہ آپ نے بیٹا ہمارے ساتھ مل کے کرنا ہے. تو بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اس بات کے لیے جو پیسے جو ہیں وہ دیں, تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. اور اگر آپ خود جو ہے ہسبینڈ وائف آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں بچے کو, کسی کو بھی, تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.